نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. We were on 144 आया, 143 हमने डिटेल में पढ़ ली थी, उसका ब्रेकअप करके 144 पे जा रहे हैं. قد मीन्स यकीनन. इन्ना भी यूज होता है ना यकीनन के लिए, अन्ना भी यूज होता है. इन्ना अन्ना में कब कन्वर्ट होता है, ये जब आगे बात आएगी ना तो मैं आपको वजह बताऊंगी इसकी. लक़द भी इंडीड के लिए यूज होता है, और लाम ज़बर ला जो अकेला आ रहा होता है वो भी इंडीड के लिए यूज होता है. तो ये जोर डालने के लिए अरबिक में बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं. कद यकीनन नरा, हमने देखा. ठीक है. रा हमजा या इसका रूट वर्ड है. राई, रा हमजा या, ये जो देखने वाला रूट वर्ड्स होते हैं ना, और इससे फिर वर्ब बनता है. ये इतना शॉर्ट होता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि नरा का क्या मतलब है, नून और रा जुड़े हुए, इसका क्या मतलब होगा. तो इसमें आपने रूट लेटर्स पे पहुंचना होता है हमेशा. अगर आप ये समझ गए हैं कि नून तो फेल मजारे की वजह से है, अब रॉ रह गया अकेला, रॉ का रूट लेटर क्या हो सकता है, सोचना पड़ेगा. ठीक है. तो रॉ हमजा या. अब देखिए रा के आगे ना दो हरूफे इल्लत है, वीक लेटर्स हैं, हमजा और या. तो वीक लेटर्स की वजह से उस वो शो नहीं हो रहे होते फौरन वर्ब के अंदर. इसको जब भी वर्ब में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो इसकी थोड़ी इस तरह इतनी सिंपलिस्टिक शक्ल बनती है कि कभी कभी हमें भूल जाता है इसका मतलब क्या था. तो इस तरह आपने याद रखने की कोशिश करनी है. अराईता से देखे, राईता, अराईता का आ निकाल दें, वो क्या का आ है. राईता, ता ज़बर ता जो एंड में है वो जो माजी का प्रोनाउन होता है तुम के मीनिंग के लिए, वो वाला है. रह क्या गया, राई रह गया. रा हमजा या रह गया. तो वो देखना, क्या आपने देखा है, उसका ये मतलब है ना. अराईता लजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन जो सूरत है सबको आती है, उसकी बात कर रही हूं. तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं उसको. रआ, रअईता, वो क्या है, रअईता इज माजी. ठीक है. तो यहाँ पे मजारे बनाया गया, नरा हम यकीनन हम देखते हैं. तक़ल्लुबा, क़लबा से मैंने आपको कल भी बता दिया था. क़लबा दिल, क़ल्ब दिल को कहते हैं. क़लबा होता है फिरना, बार बार फिर जाना. तक़ल्लुबा बार बार फिरना. वजही का, वजह चेहरे को कहते हैं. का आपका, आपका चेहरा. फिस समाई आसमान की तरफ. यकीनन हम देखते हैं आपके चेहरे को, देख रहे हैं आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ फिरते हुए, आसमान की तरफ उठते हुए आपके चेहरे को देख रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है. तो यहाँ तक अब क्या बात हो रही है, देखिए पीछे जो किबला बदलने की वजह थी ना, वो अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया. वजह क्या है, ताकि अल्लाह ताला चेक कर ले, टेस्ट है सबका कि कौन इत्तबाए रसूल करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कौन रसूल की बात नहीं मानता. कौन इस बात का बिलीवर है कि अल्लाह के रसूल ने जो बात कही है दीन से रिलेटेड, वो अल्लाह की तरफ से ही है. रसूल कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहते. ठीक है. अपनी तरफ से एडिशंस नहीं हो सकती शरीयत में, इवन रसूल की तरफ से. तो ये टेस्ट था, ये वजह ये थी किबले की तब्दीली की, चेक करना लोगों को. लेकिन इस आयत में क्या बताया जा रहा है, एक और हिकमत बताई जा रही है, जिसको हम अब उर्दू में यही कह सकते हैं कि ये भी एक वजह ही है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने किबला चेंज किया. लेकिन ये प्राइमरी वजह नहीं है. प्राइमरी वजह मैंने आपको बता दी, ये उन्हीं में से एक हिकमत मजीद है किबले की तब्दीली की. ठीक है. वो क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शिफ्ट हो गए, ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था, बल्कि दूसरी क्लास में मैंने बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे 13 साल, वहां मुशरिकीन के साथ राब्ता था. ठीक है. मुशरिकीन को बार बार तबलीग करनी थी जो रिजेक्ट कर रहे थे मैसेज. अब उनको तो पता नहीं था नबी क्या होता है, किताब क्या होती है. वो लोग पूछते भी थे बार बार कि ये क्या है, किताब क्या होती है, रसूल क्या हुआ, ये क्या बात हुई, वगैरह वगैरह, और उनको समझाया जाता था. लेकिन यहूदी और ईसाई ये तो ऑलरेडी जानते थे कि किताब क्या है.
رسول کیا ہیں، وحی کیسے آتی ہے، فرشتے کون ہیں، جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں وغیرہ۔ ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ آلریڈی آخری میسنجر کے انتظار میں بھی تھے، نشانیاں بھی پوری ہو چکی تھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کی امید کیا تھی؟ امید یہ تھی کہ جیسے ہی یہ لوگ مدینے جائیں گے اور یہودی ان کو دیکھیں گے اور واضح نشانیاں کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ لوگ مان جائیں گے، وہ لوگ چون چرا نہیں کریں گے، آبسٹیکلز کریٹ نہیں کریں گے، بلکہ وہ لوگ تو پہلے سے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اور وہ مدینہ کے جو مشرکین تھے اس وقت، ان کو کہا کرتے تھے کہ جی جیسے ہی دیکھنا اللہ کے رسول آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں، جیسے وہ آئیں گے نا تو دیکھنا ہم تمہارے اوپر غلبہ پا لیں گے اور تم ہار جاؤ گے، تمہیں ہم بھگا دیں گے۔ اس طرح کی باتیں بھی وہ آلریڈی کرتے تھے۔ تو یہ سارا ان کا تو آلریڈی مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور صحابہ کو بھی یہ ایکسپیکٹیشن تھی، امید تھی کہ جیسے ہی مدینہ جائیں گے تو ہمارا ویلکم کیا جائے گا، اور یہودیوں کی کمیونٹی خصوصاً فوراً وہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور ہم مضبوط جماعت بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آلریڈی مدینہ سے جتنے بھی پہلے مشرکین تھے انہوں نے بہت پازیٹیو رسپانس دیا، اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے سوائے اکا دکا کے، جو کہ پہلے سال کے بعد مسلمان ہو جائیں گے۔ بدر کے بعد کوئی بھی مشرک نہیں رہتا، مدینہ کے اندر کوئی مشرک نہیں رہتا بدر کے بعد۔ انشاءاللہ بدر پہ جائیں گے تو یہ ڈسکشن کریں گے۔ تو ابھی لیکن ہوا کیا، جب آ گئے ادھر مدینہ آ گئے تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد یہودیوں نے آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھانا شروع کیا، ایمان بھی نہیں لے کر آئے اور ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور سازشیں کی باقاعدہ۔ تو ان کا رویہ بالکل ایسا تھا جو کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی، تو سوچے اس سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، بہت آپ ہرٹ تھے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات دینے شروع کیے کہ ان کے جیسا نہیں دکھنا، ٹھیک ہے، جیسا یہ کرتے ہم ویسا نہیں کریں گے، ہم ان سے الگ دکھیں گے۔ جیسے یہ لوگ بال بناتے تھے سائڈ کی پارٹنگ کر کے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم سینٹرل پارٹنگ کر کے، سینٹر سے بال کر کے بال بنائیں گے، ان کی طرح نہیں بنائیں گے۔ جیسے یہ لوگ ہمیشہ جوتا اتار کے نماز پڑھتے تھے، اپنی جو بھی عبادت کرتے تھے نا اس وقت ان کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے انٹل اس پہ کوئی ایسی واضح گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ واضح گندگی کا مطلب ہے نجس جو ہوتی ہے، ناپاکی والی گندگی، مٹی شٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو جوتا پہن کے بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اسی طرح یہ لوگ عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے بالکل بھی پیریڈز وغیرہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جا سکتے ہیں تم لوگ جا سکتے ہو، لمیٹڈ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس طرح ان کے اگینسٹ بہت سارے جو یہ لوگ کرتے تھے ان کے ٹوٹلی اگینسٹ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اسی طرح جیسے روزہ تھا، 9 محرم کا روزہ یہ لوگ بھی رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ ان سے الگ دکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے، 9 اور 10 کا رکھیں گے، 2 دن کا ہم رکھیں گے، موسیٰ پر ہمارا زیادہ حق ہے۔ تو ان سے الگ دکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہت زیادہ اقدامات کیے۔ اب قبلہ کی جو تبدیلی ہے وہ بھی اب وہ سیم تھا، یہ لوگ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کر رہے، مسلمان بھی کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ قبلہ بھی ہمارا تبدیل ہو جائے، وہ قبلہ نہ رہے جو ان کے والا ہے، بلکہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا بیت اللہ اب قبلہ دوبارہ ریورس ہو جائے، بنی اسرائیل کا جو قبلہ تھا وہ اب چینج ہو جائے اور یہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خواہش تھی، اور اس خواہش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چہرہ آسمان کی طرف کرتے۔ آسمان کی طرف چہرہ کرنے کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ دعا کرنا، شدت سے دعا کرنا، ایموشنز جو ہے نا، جذبات، وہ بہت زیادہ شدید تھے اس وقت، اس تکلیف کے ساتھ دعا کرنا۔ اور جیسے ویسے تو ہم ہاتھ سر جھکا کے دعا کرتے ہیں، دعا کے آداب کیا ہیں کہ سر جھکا کے دعا کی جائے، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی جائے۔ لیکن یہ جو بالکل جب یہ سٹائل چینج ہوتا ہے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بہت ہی ڈائر نیڈ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کچھ ارجنسی میں چاہیے، یہ سارے مطلب اس کے نکلتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ اوپر بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے یہ خواہش کر رہے، یہ چاہتے ہیں کہ قبلہ پھیر دیا جائے، ٹھیک ہے، قبلہ جو ہے اس کا رخ چینج ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی کی تھی کہ میں ایسے چاہتا ہوں
کہ یہ میری خواہش ہے کہ ایسا ہو اور یہ میری دعا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں وہی حکم لے کر آتا ہوں جو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، تو اپنی طرف سے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انتظار کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہودیوں نے ایک طریقے سے دھوکہ دیا تھا، بالکل ماننے سے، پہچانتے ہوئے ماننے سے انکار کر کے، تو تکلیف بہت زیادہ تھی۔ تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دل دکھا ہوا تھا، اس بات کو سمجھیں، تو دعا کر رہے تھے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ۔ اب اس ورڈ کو دھیان سے دیکھیے، فا، اس میں بھی بہت سارے اس کو بریک کریں گے ہم بہت سارے پارٹس میں۔ فا مینس تو، پھر، صحیح ہے، سو، دین، لام زبر لا، وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا تاکید کے لیے، یقیناً ایڈ کرنے کے لیے، تو یقیناً نولی، ٹھیک ہے، نولینا، نولینا، یہ اتنا ایک ورڈ ہے۔ نون آپ کو پتہ ہے کیوں آ رہا ہے، مضارع ٹینس ہو گیا نا، فیوچر ٹینس ہو گیا، یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر، سنس ابھی پھرا نہیں ہے، قبلہ چینج نہیں ہوا نا، ہوگا، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ ہے۔ تو نون ایڈ ہو گیا ہم ڈالنے کے لیے، ولی کہتے ہیں پھیر دینے کو، ٹرن کرنے کو، ٹو ٹرن سم تھنگ، نولی ین ویسے نولی، یہ نولینا اصل میں نون کی وجہ سے پلورل بنایا گیا ہے، اور جنہ نون مشدد جو ہے وہ بھی زور ڈالنے کے لیے، نون مشدد بھی زور ڈالنے کے لیے آتا ہے، لام زبر لا بھی زور ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ تو یقیناً ہم یقیناً پھیر دیں گے، کاف زبر کا، آپ کو، ٹھیک ہے، ہم یقیناً آپ کو پھیر دیں گے، یعنی آپ کے لیے پھیر دیں گے، قبلتن، قبلہ، ترضاہا، ترضا چاہتے ہیں، رضا ہے جو، ترضاہا آپ چاہتے ہیں جس کو، ٹھیک ہے، آپ جس قبلے کو آپ چاہ رہے ہیں نا، وہ والا قبلہ، اس کی طرف ہم پھیر دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یقیناً ہم، تو یقیناً ہم یقیناً کر دیں گے، پھیر دیں گے آپ کو، آپ کا قبلتن قبلہ، ترضاہا، ہاں یہاں پر قبلے کی طرف آ رہا ہے، یعنی جس کی، اس کی، جس کی ایک ہی بات ہوتی ہے، جس کی ترضا آپ خواہش کرتے ہیں، یا جو آپ، جس سے آپ راضی ہوں گے، جو آپ کو پسند ہے، ترضا کا یہ مطلب ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی دعا یقیناً قبول ہوگی، قبلہ چینج کر دیا جائے گا آپ کی پسند کے مطابق۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے قبلہ تبدیلی کی، وجہ اوپر بتا دی، یہ البتہ ایک حکمت ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے، کتنی زیادہ قدر ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی خاطر بھی قبلہ تبدیل کر رہے ہیں، کہ صرف یہ آپ کی خواہش ہے تو اس وجہ سے بھی قبلہ تبدیل ہو، اور قبلہ تبدیل ہو تو ٹیسٹ ہو جائے گا لوگوں کا کہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو، سٹیٹس پتہ چل رہا ہے اللہ کی نظر میں، محبت پتہ چل رہی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور کتنا فالو کرنا چاہیے، کتنی بات ماننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں خواہش پوری کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے عمل اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے، کون سا فرض ہے، تو ہم کیوں کریں، ہم اتنا سا بھی اپنی لائف کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو کسی کی محبت میں اس کی بات ماننا، یہ اصل میں محبت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی رسپیکٹ کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کسی کو اتنی رسپیکٹ دیں، اتنی محبت دیں کہ اس کی بات مانیں، اس کو فالو کریں، ہمارے لیے یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس ہمیں یہاں سے، اتنا بڑا سٹیٹس ہے آپ کا، وہ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ فَوَلِّ، تو پھیر لیجئے، ولی کیا ہے، اب یہ فعل امر بن گیا حکم دینے کے لیے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر لیجئے اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، شطرہ کی طرف، المسجد الحرام، مسجد حرام، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجئے، یعنی اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور حکم بھی آ گیا۔ وَحَيْثُ، اور جہاں کہیں بھی، ما کنتم، ہو تم سارے کے سارے، اور جہاں کہیں بھی تم سارے کے سارے ہو، فولو، فولی کا پلورل ولو، فولو تو پھیر لو، وجوہکم، وجوہ وجہ کی جمع، اپنے چہرے، شطرہ اسی کی طرف، اب کس کی ضمیر کس طرف آ رہی ہے، مسجد حرام کی طرف، تو تم لوگ بھی جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو، سارے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انڈیویجولی الگ سے
کہ آپ قبلہ چینج کر لیں. پھر مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم سب قبلہ چینج کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو کہ اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے تھے لَيَعْلَمُونَ لام زبر لا دوبارہ تاکید والا یقیناً وہ جانتے ہیں انہ الحق بے شک وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بغافل غافل اما یعملون اس سے جو کہ وہ کرتے ہیں. اما ان اور ماں کا کمبینیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ان اور ماں دونوں کا کمبینیشن بن کے اما بن جاتا ہے میم مشدد بیچ میں آ جاتا ہے نون نکل جاتا ہے اور نہیں اللہ غافل اس سے جو کہ تم کرتے ہو اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے اوت الکتاب ہے انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. تو یہ لوگ اوت الکتاب کیا کر رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں بھی یہ پتہ تھا کہ یہی سچ ہے مطلب ان کی جو کتابیں تھی یہاں پر سورۃ البقرہ میں اوت الکتاب کی جب بھی بات ہوتی ہے نا تو ان کی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے ورنہ اہل کتاب میں نصرانی بھی آتے ہیں عیسائی بھی آتے ہیں پر یہاں پر ہمیں پتہ ہے ریفرنسز ٹو یہودی کیونکہ ان سے بات ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو یہودی ہیں نا انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ سچی بات ہے مطلب ان کی تورات میں یہ پریڈکشن بھی موجود تھی یہ نشانی بھی موجود تھی کہ جو آخری رسول آئیں گے ان کا قبلہ بدل کر بیت اللہ کر دیا جائے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھی صحابہ کی نشانیاں تھی قرآن کی بھی نشانیاں تھی قرآن کی تعریف تھی اور پھر قبلے کی نشانی بھی اس میں لکھی ہوئی تھی کہ قبلہ ان کا بدل دیا جائے گا. تو یعنی یہ بات حق ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوا ہے اب انہوں نے دیکھ لیا ہے پھر بھی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اہل کتاب وہ پھر بھی نہیں مان رہے وہ پھر بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اور یہ بلکہ یہ سن کر یہ دیکھ کر انہیں تو یہ ہونا رسپانس یہ ہونا چاہیے تھا کہ اچھا یہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے اور اب ہم مان جائیں اب ہم اپنا قبلہ چینج کر لیں قبلہ نہیں چینج کر لیں ایمان لے آئے ایمان لائیں گے تو قبلہ چینج کریں گے ٹھیک ہے یہ والی بات. اور دوسرا یہ ان میں بھی شامل تھے جو مذاق اڑا رہے تھے کچھ منافقین مذاق اڑا رہے تھے دیکھو ان کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے پہلے منہ ادھر تھا ادھر کر لیا. اہل کتاب بھی مذاق اڑا رہے تھے اہل کتاب اور منافق نا دونوں کے مذاق اڑانے کی جو یہ خصلت ہے نا یہ قرآن مجید میں ریپیٹڈلی بتائی جاتی ہے سیرت میں بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے. تو اہل کتاب اور منافقین دونوں مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو پہلے قبلہ یہ تھا اب قبلہ وہ کر لیا تو یہ کیا بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ سچ ہے ایسا ہی ہونا تھا پریڈکشن ان کی کتاب میں تھی پھر بھی یہ ان کا رویہ ایسا ہے اور نہیں اللہ غافل اس سے جو کہ وہ کرتے تو اللہ کو پتہ ہے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ وَلَئِنْ اور البتہ اگر یہ لام زبر لا ہے یقیناً والا ہی ٹھیک ہے اور یقیناً اگر اور البتہ یقیناً کو ہی ریپلیس کر رہا ہوتا ہے اکثر جگہ پر. اتیتا لے آئے آپ الذین وہ لوگ جو کہ اوت الکتاب کتاب والے ہیں بکل آیتن ہر نشانی اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لے آئیں کلی آیتن مطلب بکل آیتن ہر نشانی میں سے نا کوئی بھی نشانی کسی بھی طرح کی کوئی بھی نشانی ما تبعو نہیں وہ فالو کریں گے پیروی کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی وہ پھر بھی نہیں فالو کریں گے آپ کا قبلہ یعنی وہ بات پھر بھی آپ کی نہیں مانیں گے ایمان نہیں لے کر آئیں گے چاہے آپ ان کو جتنی مرضی نشانیاں دکھا دیں پیچھے اتنی نشانیاں پوری ہو رہی تھی نا انہوں نے ماننے سے جھوٹ جان بوجھ کے انکار کر دیا ابھی بھی نہیں وہ مانیں گے. وما انتا اور نہیں ہے آپ بتابعن تابع اتباع کرنے والا ٹھیک ہے تابع بات ماننے والا فرما برداری کرنے والا بتابعن پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی اور نہ ہی آپ ہیں پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی مطلب کہ نہ وہ آپ کی قبلے کی بات مانیں گے وہ تو فالو کریں گے نہیں آپ بھی نہیں کریں گے آپ کبھی بھی نہیں ان کے قبلے کو فالو کریں گے. وما بعضهم بتابعن اور نہ ہی بعض ان کے فالو کرنے والے ہیں پیروی کرنے والے ہیں قبلۃ بعض کے قبلے کی اور نہ ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور البتہ اگر اتبعت اهواءهم آپ پیروی کریں تا زبر تا جو ہوتا ہے دیٹ از فار آپ تم ٹھیک ہے جیسے کاف زبر کا ہے سیم پروناؤنز ہے دونوں لیکن یہ ماضی کے اینڈ میں آتا ہے نا اتبعت ہوا کی جمع خواہشات کو کہتے ہیں ڈیزائرز کو اہواءہم اور البتہ اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی ان کی خواہش کیا ہے کہ آپ ان کے قبیلے پہ واپس آ جائیں ان کی طرح کے ہو جائیں ٹھیک ہے. من بعدی اس کے بعد ما جا آکا جب کہ آ گیا آپ کے پاس من العلم علم میں سے
یعنی آپ کو یہ علم آ گیا، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ سچ کیا ہے، کون سا قبلہ فالو کرنا ہے، لیکن پھر بھی صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ جو ہے آپ کے ساتھ مل جائیں، آپ کو ان کی قوت مل جائے، ان کی مدد مل جائے، ان سے یہودیوں سے بہت سارا بینیفٹ ہوگا، یہ سوچتے ہوئے اگر کوئی ان کے قبلے کو فالو کرنے لگ جائے، ان کی خواہشات کو فالو کرنے لگ جائے، جانتے ہوئے کہ علم سچے علم کے باوجود، یعنی قبلہ جو اصلی ہے اس کے باوجود، تو وہ کیا ہے، انکا بے شک آپ، اذل تب یقیناً من الظالمین، اذل لمن الظالمین، تب یقیناً ہے ظالموں میں سے، تو یقیناً پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ سنگولر میں بات ہو رہی ہے، کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی مطلب کیا ہے، مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپریزنٹ کر کے مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان اگر ان کو فالو کریں گے، ان کی بات مانیں گے، ان کے پیچھے چل پڑیں گے، اس کے بعد جب کہ حق بات بھی چل پڑی ہے، پتہ چل چکی ہے، تو وہ ظالم ہوں گے، یعنی گناہگار ہوں گے۔ اور یہ جو بیچ والا پورشن ہے نا، اس کا میں نے تفسیر نہیں کی تھی نا، اس پہ اب ہم واپس آ رہے ہیں، ایزی ہم نے کر لیا۔ یہ جو بیچ میں ہے، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کے بعض لوگ بعض کے قبلے کی کا اتباع کرتے، پیروی کرتے، مطلب، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں نا آپس میں بھی اختلاف تھا، یہودیوں میں، مطلب یہ کہ جو یہود و نصارہ تھے، ان میں سے سب کا قبلہ تھا جو یروشلم میں، جو یہاں پر مسجد اقصی ہے، لیکن جو عیسائی تھے نا، وہ مشرق کی طرف رخ کرتے تھے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو محراب تھا نا، جہاں پہ وہ انہوں نے اعتکاف کیا تھا، وہ وہاں پہ تھا مشرق کی طرف، اور جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا تھا، وہ ہیکل کے، وہ مشرقی گوشہ ہی تھا، ٹھیک ہے، اور جبکہ یہ جو دوسرے لوگ تھے وہ مغرب کی طرف رخ کرتے تھے، یہودی مغرب کی طرف رخ کرتے تھے جیروسلم کے، اور مسجد اقصی دیکھی ہے نا آپ نے، وہاں پہ جائیں تو مغرب اور مشرق کر لیں، تو مشرق کی طرف عیسائی رخ کرتے تھے اور مغرب کی طرف یہودی کرتے تھے، یعنی یہ لوگ بھی ایک دوسرے کو بھی فالو کرتے تھے، اہل کتاب، اور چاہ کیا رہے تھے کہ مسلمان ان کو فالو کریں، ان میں یعنی ڈیویژنز اتنی زیادہ ہو چکی تھی، حالانکہ یہ سب کو اللہ نے کیا دیا تھا، دیا اسلام ہی تھا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے، آتیناہم، نون زبر، نون الف نا، مطلب نون کھڑی زبر، ہم نے دی ہم ان کو، الکتاب کتاب، یہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، مطلب اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یعرفونہ، یا سے شروع ہو رہا ہے فعل مضارع، یہ لوگ، عرفہ مطلب معرفت ہونا، جاننا، پہچاننا، پہچان لینا، یعرفونہ، یہ فونا جو اینڈ میں اونا آ رہا ہے، یہ کیا، یہ جمع کی نشانی ہے۔ اب یہ کچھ چیزیں میں مسلسل ریپیٹ کسی وجہ سے کہہ رہی ہوں تاکہ یہ پکی ہو جائے آپ کے ذہن میں، ایک دفعہ یہ ورڈز دیکھ دیکھ کے پکی ہو جائیں گی نا چیزیں، پھر ہم ٹیبلز کر لیں گے ایک دن گرامر کے، تو اس سے پھر آپ کو یاد آ جائے گا، اچھا یہ والی ایگزامپلس تھیں جو ان ٹیبلز پہ فٹ بیٹھتی ہیں، ایسے ہم ریورس انجینئرنگ میں ہم چل رہے ہیں، یہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے یاد کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ تو یعرفونا، اونا جب اینڈ میں آتا ہے، دیٹ از جمع، مذکر کی جمع بنانے کے لیے، تو یعرفونہ، وہ سارے کے سارے پہچانتے ہیں ان کو، یہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اس کو، ہو مطلب ایک سنگولر ہم، اس کو، کما، جیسا کہ، کما کو یاد رکھنا بہت ایزی ہے، درود سے یاد رکھا کرے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما، ٹھیک ہے، کما صلیتا، جیسے کہ آپ صلیتا علی ابراہیم، جیسے کہ یا اللہ تو نے صلوات بھیجی، بلیسنگز بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، تو کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ، لائک، یہ جو حرف ہے نا، یہ یوزلی مکس ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ تھوڑا سا میں زیادہ ایکسپلین کرتی ہوں کہ ان کو یاد کیسے رکھنا ہے۔ کما یعرفون، جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں، اب دیکھیں اونا جمع کی نشانی یہاں الگ ہو گئی نا، ہو کے ساتھ، پیچھے ہو جڑا ہوا تھا تو نون زبر نہ چھوٹا نظر آ رہا تھا، تو یعرفون اصل میں یہ جمع بنتی ہے ایسے، تو وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، ابنا بیٹوں کو، ہم اپنے، جیسے وہ ابن کی جمع ابنا، ٹھیک ہے، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اپنے بیٹوں کو کیسے کوئی پہچانتا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر لیں تب بھی مجھے پتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، ہاتھ لگاؤں گے نا سر پہ، آنکھیں بند ہے، پھر بھی پتا چل جائے گا، 10 لوگ بیٹھے ہیں نا، 10 بچے، ان میں سے میرا بچہ رو رہا ہے، منہ میرا ادھر نہیں بھی ہے، پھر بھی مجھے پتا چل جائے گا، پیچھے سے آ کے قمیض کھینچے گا نا میرا بچہ، پھر بھی مجھے پتا چل جائے گا یہ میرے والا آیا ہے، کوئی دوسرا تیسرا کسی اور کا بچہ نہیں، کسی اور کا بچہ آ کے کبھی پاس کھڑا ہو جاتا ہے نا، مارکیٹ وغیرہ میں ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو فوراً ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا بچہ مجھے بلا رہا ہے،
اور وہ بچہ بیچارہ کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں نقاب شکاب دیکھ کے کہ یہ اماں کوئی اور ہے کیا ہے سین ہے، ایسے اکثر ہو جاتا ہے نا، میرے ساتھ اکثر ہوا ہے ایسا۔ تو جیسے کہ تو بیٹوں کو انسان ایسے پہچانتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی تھی، آنکھیں بند ہے، چاہے سو رہے ہیں، چاہے صرف آواز آ رہی ہے، دیکھ بھی نہیں رہے، پھر بھی اپنے بچوں کو پہچان جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا پکا پکا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے تھے نشانیوں کی وجہ سے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانے۔ کیوں نہیں مانے؟ آپ کو پتہ ہے ضد کی وجہ سے کہ ان کی نسل سے کیوں نہیں آئے اللہ کے رسول، بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ وَإِنَّ اور بے شک فَرِيقًا مِّنْهُمْ ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ لا یقیناً یکتمون کتما کتما مینس چھپانا، کتما کا جو روٹ ورڈز ہیں، روٹ لیٹرز ہیں، ان سے چھپانے کا ورڈ یاد کر لیں، یہ اردو سے اتنا ملتا جلتا نہیں ہے نا کہ یہ پکا رٹا مار لیں۔ لَيَكْتُمُونَ یقیناً وہ چھپاتے ہیں الحق کا حق کو، وہم اور وہ یعلمون علم سے، ٹھیک ہے، یعملون اور یعلمون کا فرق آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یعلمون علم سے وہ جانتے ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک گروہ اس حق کو، اس بات کو چھپاتا ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ وہ کون سا گروہ تھا؟ یقیناً وہ گروپ آف پیپل تھے جن کے پاس نالج تھی، جو کہ ان کے رہبائے تھے، ان کے لیڈرز تھے، ان کے مولوی تھے بیسکلی، جن سے عام عوام لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول ہی ہے نا، تو وہ کہہ دیتے کہ نہیں یہ تو نہیں ہے، یا تو چھپا دیتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے یا حق اور باطل کو مکس کر کے بتاتے تھے تاکہ لوگ الٹیمیٹلی نہ جائیں ان کی طرف۔ الحق جو حق ہے میں رب کا، رب کی طرف سے، آپ کے حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن تو نہ ہرگز آپ ہوں، فلا تکونا ہوتا ہے نا ویسے تو، تکونن نون مشدد کس لیے ہے؟ زور ڈالنے کے لیے، تو ہرگز آپ نہ ہو من الممترین، ممترین کہتے ہیں شک کرنے والوں، شک کرنے والے لوگوں کو، تو ممترین شک کرنے والوں میں سے آپ ہرگز مت ہوں۔ تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، ویسے تو سنگولر یوز ہو رہا ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ کوئی بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اس میں شک نہ کرے کہ یہودیوں نے اگر ریجیکٹ کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے یا ایسی کوئی بھی بات، تو یہودیوں کی ریجیکشن کی وجہ سے پریشان نہ ہو، انہوں نے جھوٹ بولے، انہوں نے غلط کیا، اور آپ لوگ شک کرنے والوں میں بالکل نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ولی کلی، اور لامز لی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، الحمد للہ، وہاں سے لی یاد رکھنا ہے، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، تو یہ پریپوزیشنز کے میننگز ایسے یاد رکھنے۔ ولی کلن اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا رخ کرنے والا ہے اس کی طرف، تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک سمت موجود ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر ایک نے نا اپنا ایک گول بنایا ہوا ہے، ایک پرپس بنایا ہوا ہے، ایک ڈائریکشن ہے ہر ایک کی جس کی طرف کہ وہ چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے قبلہ ہماری ڈائریکشن ہے، قبلہ اصل میں کیا ہے؟ ایک سمبل ہے، ٹھیک ہے، سمبولک ڈائریکشن ہے، جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ہم گول ہمارا اللہ تک پہنچنا ہے، سمجھ آئے؟ اصل میں قبلہ گول نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا یہ بات، قبلہ صرف ایک نشانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، سمجھ آئی؟ مسجد الحرام میں کعبہ ہے، اگر کعبہ کے آگے کھڑے ہو کر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نعوذ باللہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتے، جیسے یہ کہتے ہیں نا ہندو وغیرہ کہ اگر ہم بتوں کی پوجا کہہ رہے تو یہ بھی تو کہ کعبہ کی پوجا کر رہے ہیں، کالے گھر کی کہہ رہے ہیں، اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا، تو وہ اس کی عبادت نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اصل میں صرف سمت کے لیے ہے، ڈائریکشن ہے، وہ بھی سمبولک، نشانی، اس نشانی کے ذریعے سے اصل میں ہم عبادت کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی، ہم جھک کس کے آگے رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی، ہمارا ڈائریکشن کیا ہے؟ اللہ کی طرف، ہمارا گول کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پرپز ہے، کوئی گول ہے، کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی کام اس نے لیا ہوا ہے جو اس نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ جیسے کسی نے سوچ لیا اس نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، اب اسے کوئی نمازوں کی فکر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اس کا منہ صرف کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی طرف ہی ہے، میڈیکل کالج کی طرف ہی ہے کہ ادھر ہی منہ کیا ہوا ہے، قبلہ اس نے وہ بنایا ہوا ہے، اور ڈاکٹر بننا اس نے مشن بنایا ہوا ہے، تو ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہے جدھر اس نے رخ کیا ہوا ہے۔ فرسٹ تو استبقوا، سبقت کرو، الخیرات، نیکیوں میں، تو کرنا کیا چاہیے اصل میں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکیوں میں سبقت کرو۔ یہ جو دوسری سمتیں بنائی ہوئی ہیں نا غلط غلط، ان میں کمپٹیشن، سبقت ہوتا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ایک دوسرے کی طرف، یعنی میں اور آپ اس میں کمپٹیشن نہ کریں کہ کون زیادہ اچھا، کون کس کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، کون ڈاکٹر بن جاتا ہے،
کون نہیں بنتا ہو ہے یہ وہ، بلکہ نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر مقابلہ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو صرف اور صرف نیکیوں میں کریں، اسی کا فائدہ ہے۔ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، یہ دنیا متاع قلیل ہے، آخرت کی تیاری کریں۔ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں اور سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر بن نہیں سکتے یا ڈاکٹر بننے کی کوشش نہیں کرنی، مطلب ہے اس کو مقصد حیات مت بنائیں۔ لوگ اپنی دنیا کے گولز کو یا غلط دین والے گولز کو، جیسے کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی ہے، انہوں نے غلط گولز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اور دنیا کے جن مسلمانوں نے گولز بنائے ہوئے ہیں اس کو ایسا گول نہ بنا لیں کہ جی نمازیں، کتنے لوگ ہیں ہمارے جو جابس کرتے ہیں اور جاب کرنے آفس جانے والے لوگ، نمازوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، فجر مس ہو رہی ہے، آفس کے ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں، صبح سویرے میٹنگ ہونا اس کے لیے بھی اٹھ جائیں گے، فجر کے وقت نہیں اٹھیں گے۔ اسی طرح ہم نے بچوں کو اسکول کے لیے بھی ایسے ہی لگایا ہوا ہوتا ہے، نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے، پڑھائی کمپلیٹ ہونی چاہیے، ٹیوشنز کمپلیٹ ہو، ہوم ورکس کمپلیٹ ہو، رات کو ٹائم پہ سو جانا، چاہے عشاء مس ہو جائے۔ یہ حالات ہیں ہمارے آج کل کے۔ تو اس طرح دنیا میں لگ جانا، دنیا کو اپنا مقصد بنا لینا، مقصود بنا لینا، اپنا مطلوب بنا لینا، محبت بنا لینا، سمجھ آ رہی ہے؟ منزل بنا لینا، یہ سارا کچھ غلط ہے۔ اس کو چینج کریں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ سبقت کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب کوئی نہیں فرسٹ آیا اس میں ایگزامز میں، اسکول میں، تو کوئی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ڈاکٹر دو لوگوں میں یہ چل رہی تھی ریس کے ڈاکٹر بنیں گے، ایک نہیں ڈاکٹر بن سکا، کوئی بات نہیں۔ یہ کوئی بات نہیں والا جو ایلیمنٹ ہے نا، یہ تبھی آتا ہے ہمارے اندر جب ہمارا فوکس آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے۔ جب دنیا پہ ہی سارا فوکس ہے تب تو بڑی بات ہے بھائی، تب نہیں بنے ڈاکٹر تو ہا ہائے ہو جاتی ہے، لوگ بھی باتیں سنا رہے ہیں، خود بھی تکلیف میں ہیں، روئے جا رہے ہیں، اور لوگ کتنی خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں وغیرہ، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ گول غلط کیے ہوئے، پرپس سارا کا سارا غلط کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے جو پرپسز بنائے نا، ان میں سے چوز کیا کر لو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، نیکیوں میں مقابلہ کرنا، نیکیوں میں سبقت لے جانا، جیت جانا، اس کو اپنا مقصد بنا کر اس میں آگے بڑھو۔ اینما تکونو، یعنی قبلہ اپنا درست کریں۔ پیچھے کیا تھا؟ قبلے کی جو فزیکل ڈائریکشن ہے وہ درست کی گئی ہے، اب یہاں پر جو اس کا باطن ہے اس کو بھی سمجھ جاؤ۔ بات یہ نہیں ہے کہ منہ قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھیں، بات یہ ہے کہ کون کتنی اچھی نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری تو نہیں ہے، سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، کیسی نماز ہے وغیرہ، یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو کہ الٹیمیٹلی لے جائیں گے جنت کی طرف۔ اور قبلہ کیوں فکس کیا یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یونٹی دکھانے کے لیے مسلمانوں کی، ایک طرف جب سب کا رخ ایک طرف ہوگا تو اسٹرینتھ نظر آئے گی، وہ اسٹرینتھ کے اظہار کے لیے ہمارے ایسے بہت سارے شعائر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسے فکس کیے، ٹھیک ہے؟ تو فاستبقوا الخیرات، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم سارے کے سارے ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ کیا مطلب ہے کہ جب تم نیکیاں جمع کرو گے، نیکیوں کی طرف بڑھو گے، تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا۔ مطلب اب میں یہاں پر ہوں، لاہور میں ہوں، ساری نیکیاں کر رہی ہوں، کوئی اسلام آباد میں، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی کراچی میں ہے، آپ لوگ ڈفرینٹ جگہ پہ، ہم سارے الحمدللہ، تو ہم سارے اپنی اپنی جگہ پہ کیا کر رہے ہیں، نیکی میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کون کتنی جلدی کلاس جوائن کرتا ہے، کتنی اٹینڈ کرتا ہے، کتنا ترجمہ یاد کرتا ہے وغیرہ، یہ ایک نیکی کی اگزامپل دے رہی ہوں۔ تو اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم جہاں کہیں بھی ہو نا، میں تم سب کو اکٹھا لے آؤں گا۔ مطلب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پھر سارے کے سارے ہم اکٹھے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، مطلب کہ پھر نیکیوں کا ادلا بدلا ہو جائے گا نا، انصاف ہو جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو دنیا میں بھی قدرت اللہ کی ہے جو بھی کرے، اور آخرت میں بھی قدرت اللہ ہی کی ہے۔ یہ آج کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ایک سیکنڈ کتنا کمپلیٹ کر لیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بس اگلی دو آیتیں کر لیتے ہیں تاکہ قبلے والی بات مکمل ہو جائے، اس سے اگلی دو بعد میں کریں گے، تو یہ قبلے والی باتیں کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور آپ جہاں کہیں سے بھی، خرجتا نکلیں، خرجا نکلنے کو کہتے ہیں، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر لیجیے اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ مطلب یہ کہ اب آپ جہاں سے بھی نکلیں نماز میں، نماز جہاں بھی اب آپ پڑھنے کے لیے نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نماز پڑھنے لگے ہیں، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک وہ یقیناً
حق ہے میں ربک آپ کے طرف، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہی اب سچائی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کہ تم کرتے ہو، تم سارے کے سارے کرتے ہو۔ مطلب مسلمانوں کو اب یہ ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب نماز میں اپنا چہرہ بدل لیجئے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر لیجئے اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام۔ دیکھیں ریپیٹ ہو رہی ہیں یہ آیات، اتنی پکی کی جا رہی ہیں کہ یہ حق ہے، یہی کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے۔ تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور یہاں پہ پلورل میں بات ہو رہی ہے، پچھلا حصہ سنگولر تھا، اوپر والی آیت میں بھی 149 میں پہلا حصہ سنگولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، پھر اینڈ میں سب کے عمل کی اللہ نے بات کی۔ اس آیت میں بھی پہلا حصہ سنگولر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیریے، پھر وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم سارے مسلمان بھی جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو پھیر لو، شطرہ اسی کی طرف، مسجد حرام کی طرف اب سارے پھیر لیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً، لِأَلَّا تاکہ نہ ہو، یکونا تاکہ نہ رہ جائے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجت کوئی بھی حجت، تاکہ لوگوں کے پاس نا، تم لوگوں کی دوسرے جو لوگ ہیں اہل کتاب اور منافقین، ان کے پاس مسلمانوں کے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے کہ جی یہ کیا انہوں نے، آدھوں نے منہ ادھر کیا آدھوں نے ادھر کیا، اس طرح کی کوئی باتیں، کوئی بہانے نہ وہ بنا سکیں۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، مگر ان میں پھر بھی اہل کتاب اور منافقین میں ظالم لوگ ہیں جو پھر بھی غلط باتیں کریں گے، پھر بھی مذاق اڑائیں گے، پھر بھی تکلیف دیں گے، ہرٹ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے پورا پورا اپنا عمل ایسا کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے باتیں کرنے کے لیے۔ فلا تخشوہم، تو نہ آپ ڈریں ان سے، وخشونی، اور ڈریں مجھ سے۔ یہ جو تھیم ہے نا، فلا تخشوہم وخشونی، یہ بار بار قرآن میں ریپیٹ ہوتی ہے، شروع کی ہر سورت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ورڈز ریپیٹ ہوں گے، فلا تخشوہم وخشونی، تو نہ آپ ان سے ڈریے اور مجھ سے ڈریے۔ مطلب لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، ابھی بھی ہمارا یہی فیئر ہے، ہمارا بھی نمبر 1 فیئر یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ فکر نہیں کرنی لوگ کیا کہیں گے، یہ فکر کرنی ہے میں کیا کہوں گا۔ لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہماری اکثر ہمارا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، چاہے وہ شادیاں ہیں، شادیوں کو کیسے ارینج کرنا ہے، یہ فنکشن کریں یہ نہ کریں، جہیز وغیرہ ہے، کتنے بارات پہ لے کر جائیں، ہر ہمارا آسپیکٹ جو ہے نا زندگی کا، وہ کنٹرول کون کر رہے ہوتے ہیں، لوگ۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس کی ایک بچے کی شادی تھی اس نے ایسی کی، لوگ کیا کہیں گے اس نے بیٹی کو باہر بھیج دیا، لوگ کیا کہیں گے اس نے یہ کر دیا۔ تو یہ جو لوگوں والا ایلیمنٹ ہے نا، یہ سائڈ پہ رکھ کے، لوگوں کا کام ہے کہنا، لوگ کہتے رہیں جو کہنا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو کہنے دیا کریں۔ یہ شکر ہے جب سے میں نے قرآن مجید پڑھا نا، میرے دل دماغ سے یہ لوگوں والی چیز نکل گئی ہے، بالکل بھی فکر ہی نہیں ہوتی۔ فلا تخشوہم، تو نہ تم ڈرو ان سے، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو، والی اتم نعمتی، اور تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمت کو، علیکم تمہارے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ یہ اینڈ میں نا 3 تاکیں ہیں، ان 3 تاکے کو پڑھ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ اب کیا بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے قبلہ، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ پھیر لیجئے کعبہ کی طرف، نمبر 2 تم سارے کے سارے بھی پھیر لو، آگے 3 تاکے ہیں، مطلب کہ 3 طرح سے نا مزید حکمتیں بتائی جا رہی ہیں۔ کیوں یہ ہم کہہ رہے ہیں، نمبر 1 تاکہ لوگوں کے پاس آپ کے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے، مطلب یہ جو اہل کتاب ہے، بالخصوص جو یہودی ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف بدگمانی پھیلانے کا نا کوئی موقع اب ان کے پاس باقی نہ رہے۔ تورات میں نے آپ کو بتا دیا آلریڈی، کعبہ کی تبدیلی لکھی ہوئی تھی، اب یہ اپنے یہودیوں کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ غلط انہوں نے کیا ہے، ان کو آلریڈی پتا تھا یہ ہونا، یہ سچی بات ہے، لیکن ان میں سے جو ظالم ہیں انہوں نے پھر بھی ایسے غلط بہانے بنا کر یہ عذر پیش کیا کہ جی یہ کیا بات ہے، قبلہ چینج کر دیا، حالانکہ یہ ان کی کتاب میں تھا۔ تو یہ ان کے اوپر کوئی، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز ایسی باتیں کرنے کو رہ نہ جائیں کہ دیکھو ان کا تو قبلہ ہی، اگر قبلہ نہ چینج ہوتا نا تو یہودی کہتے کہ دیکھو ان کا تو قبلہ ہی نہیں چینج ہوا، ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا ہوگا، اور اب جب ہو گیا ہے تو حق کو چھپا رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے البتہ ان پہ حجت تمام کر دی، لیکن ظالم لوگ باتیں کریں گے، ان سے ڈرو مت، انہیں باتیں کرنے دو اور اللہ سے صرف ڈرو، اور لیکن اللہ نے حجت البتہ تمام کر دی۔ نمبر 2 تاکہ کیا ہے، تاکہ کیا ہو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں۔ نعمت یہاں پہ کیا ہے، اسلام ہے، یہ 3 تاکہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسلام کی نعمت اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں تاکہ میں مکمل کر دوں، مطلب اسلام میں جو چینجز لانی تھی نا، کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے، طریقہ کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ،
پرانی شریعت سے جو چینجز اس شریعت میں ہونی تھیں وہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو، نعمت اسلام کو آپ پر مکمل کر دیا۔ اگر قبلہ تبدیل نہ ہوا ہوتا، یہ آلریڈی پلان تھا، تورات میں لکھا ہوا تھا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ نشانی رہ جاتی نا، پھر کمپلیٹ نہ ہوتا پھر حکم، تو کمپلیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر تیسرا کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ آپ ہدایت پا جائیں۔ تو یہ تیسری وجہ حکمت کیا ہے کہ ہدایت ملے۔ ہدایت یافتہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی گائیڈنس کے مطابق چلنا۔ تو یہ اللہ کی گائیڈنس کے مطابق چلنا، اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ 150 تک ہم نے پڑھا ہے، اب عید کی چھٹیوں کے بعد ہم 151 سے سٹارٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔